warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल, आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके लिए ये प्रोग्राम हर सुबह 9 से 10 बजे तक पेश करते हैं और आप हमारा साथ देते हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हर रोज हमें तरोताजा करता है, खुदावंद हमें जिंदगी देता है, कुव्वत बख्शता है और उस कुव्वत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं। अजीजों, अगर आप अपने इर्द गिर्द निगाह करें तो इस वक्त दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि महरूमी का शिकार है, जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते। ये खुदावंद का हम पर बड़ा फजल है, खुदावंद की मेहरबानी है, उसकी कृपा है कि हम खुदावंद के फजल से जिंदा है और जिंदों की जमीन पर है। कि खुदावंद का हम पर बहुत बड़ा फजल है, उसकी मेहरबानी है। हमें हर रोज खुदावंद की सताइश करने की जरूरत है, खुदावंद की तारीफ करने की जरूरत है। हर लम्हा उसकी मेहरबानियों को, उसके फजल को याद रखना चाहिए। इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम भूल जाते हैं, हमें भूलने की आदत है। हम अपने मेहरबानों को, अपने प्यार करने वालों को भूल जाते हैं। अजीजों, हमें कभी भी खुदावंद को नहीं भूलना है, हमेशा उसकी मेहरबानी को, उसके तरस को याद रखें। इस प्रोग्राम का मकसद यह है कि हर सुबह हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें, उसकी शुक्रगुजारी करें, अपने होंठों का फल जो है वो खुदावंद के सामने पेश करें। हम उन तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो कि इनकरेज करते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं। कल हमारी चर्च की बेटी हैं, उन्होंने काफी लंबी मुझसे उनकी बात हुई और उन्होंने कहा कि जी मेरे लिए ये बड़ी बरकत की बात है कि सुबह सवेरे खुदावंद का पाक कलाम सुनना। और किरण मुझे ये कह रही थी कि भाई साहब, इतना बाबरकत कलाम होता है कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और भी जो बहन भाई जो फोन करते हैं, इनकरेज करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, मैं उनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। ये अच्छी बात है कि आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है और आप की राय जो है हमारे लिए मुकद्दम होगी। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं प्रोग्राम में तो भी हमें जरूर बताइएगा। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन बेटों बेटियों के लिए जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बनते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जाता है और अगर आप अपने दोस्तों को लिंक देना चाहते हैं 24/7 वो इस चैनल को देख सकते हैं, www.bibletvglobal.com। बिल्कुल ईजी है, फ्री ऐप आपके मोबाइल पर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ अभी हम देखते हैं कि कुछ दोस्त जो हैं उन्होंने ज्वाइन करना शुरू किया है, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। आज मैंने प्रोग्राम की थोड़ा सा इसमें ये तब्दीली की है कि मैंने ओपन किया है इसको, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा अहम है। तो प्लीज बेयर विद मी, स्टे विद मी ऑन द लाइन। आप अपने आप को म्यूट कर लें और हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहें। हम दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे और मैंने लिंक जो है वो अपने जो हमारी वेबसाइट है उस पर भी मैंने शेयर किया है, पेज पे, फेसबुक पेज पे भी आपको मिल सकता है। तो अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं वैसे भी आपको बता देता हूं। अगर आप इसको मैं शेयर कर लूंगा, हम जब गीत गाएंगे तो मैं इसको शेयर कर लूंगा और आप इसको नोट कर लीजिएगा और आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। जो बहन भाई इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें, बात करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, तो आज थोड़ा सा ये प्रोग्राम मुख्तलिफ होगा। हमारे साथ होंगे जी रेवरेंड गिलबर्ट डेविड जो कि वॉट्सएप से हमारे साथ होते हैं, हर फ्राइडे को खुदा का पाक कलाम पेश करते हैं। तो थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो आइए हम प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं और मैं एक खूबसूरत ज़बूर जो है इसको आपके साथ, जो कि खुदा की जो क्रिएटिव पावर है उसके बारे में ये ज़बूर है, उसको आपके साथ बांटना चाहता हूं और फिर हम दुआ करेंगे और प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। आए अहले जमीन, सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, गाते उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चिरागाह की भीड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो।
اس کا شکر کرو, اس کے نام کو مبارک کہو, کیونکہ خدا بھلا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. ہم ویلکم کہنا چاہتے ہیں جی اپنے دوست, اپنے بھائی, میری جو ہم خدمت ہیں جناب ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ صاحب, جو کہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں والسل سے. ویری گڈ مارننگ بھائی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ پادی صاحب, پریز دا لارڈ. میں خدا کی مہربانی سے بالکل ٹھیک ہوں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے آج پھر آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہو کر. تھینک یو. اور امید ہے آپ کا ایسٹر بھی بڑا اچھا رہا ہوگا اور ہمارا بھی پروگرام بڑے اچھے رہے. آمین, پریز دی لارڈ. کرتے ہیں کہ سلامتی سے پھر خدا نے ہمیں ملا دیا. مجھے پتہ چلا تھا آپ کی بھی طبیعت ناساز رہی, بس وہ کچھ تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا. جی جی تو جی لیکن خداوند کا شکر کرتے ہیں, خداوند نے برکت دی اور خداوند نے پھر اٹھا کھڑا کیا. جی. بس جی وہ کہتے ہیں نا جسم تو کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے. پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ. تو ہم گر تو جاتے ہیں لیکن پڑے نہیں رہتے, وہ اپنے جی جی جی, آدموں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہاں تو جی خداوند کا شکر ہو. تو بھائی صاحب ابھی ہم نے بس پروگرام شروع کیا ہے, جی تو جی. میں چاہوں گا کہ آپ دعا سے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں. تو پلیز آپ دعا میں رہنمائی کیجیے گا. میں نے آج تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ کیا, میں نے اوپن کیا ہے اس کا جو لنک ہے, جی تو میں نے اپنے چرچ کی جو پیج ہے اس پہ بھی اس کو ڈالا ہے, اور جی باقی میں کچھ دوستوں کو یہ شیئر کیا, لیکن پبلک میں نے نہیں کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا کچھ پرابلم بھی ہو جاتی ہیں. جی تو لیکن کچھ دوست جو ہیں وہ شاید ہمیں جوائن کرنا چاہیں اور اس میں اپنی کنٹریبیوشن جو ہے, اپنے خیالات کا اظہار جو وہ کرنا چاہیں تو دے آر ویلکم. تو اگر آپ جو جن لوگوں کو جانتے ہیں اگر ان کو شیئر کر دیں تو بہتر ہوگا. اگر وہ اس میں حصہ لینا چاہیں کسی طریقے سے بھی تو جی میں شکرگزار ہوں گا. لیکن آپ پہلے دعا کیجیے گا اور پھر ہم لے کر پروگرام کو آگے بڑھتے ہیں. اوکے. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح کے نام میں مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, ہم تیری تعریف کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے اور اس خوبصورت میڈیا منسٹری کے لیے. تیرا شکر کرتے ہیں بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے, اور میں اپنے بھائی پادی نوبل کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں, جنہیں خداوند تو نے یہ گفٹ دیا ہے, یہ نعمت دی ہے, یہ توڑا دیا ہے کہ خداوند وہ تیرے کلام کو اس میڈیا منسٹری کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے میں لے کے جائیں. خداوند تیرے بندے کی سلامتی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. خداوند تو نے ان کو صحت دی, تندرستی دی, اور خداوند میں آج اس پروگرام کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں. اے باپ تیری منت کرتا ہوں جب یہ پروگرام خداوند آج آن ایئر جائے تو خداوند بے شمار لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں. اور خداوند میں پادی صاحب کے لیے دعا مانگتا ہوں جب وہ اس پروگرام کو لیڈ کرتے ہیں, اور خداوند اپنے لیے میں دعا مانگتا ہوں خداوند جب تیرے کلام کو سنانے کے لیے اپنا منہ کھولوں تو میرا منہ اپنے کلام سے بھر دے. خداوند بولنے والا میں نہیں بلکہ تو آپ ہو, اور آج کا یہ پروگرام, آج کا یہ بریکفاسٹ شو ہم سب کے لیے بڑا برکت کا باعث ہو. خداوند سارے انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے دعا مانگتا ہوں خداوند, ہر طرح سے خداوند اس پروگرام میں ہماری مدد اور رہنمائی کرنا. اور خداوند جو لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں میں تیرا شکر کرتا ہوں, اب بھی جو لوگ ہمیں جوائن کرنے والے ہیں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں, ہر رکاوٹ کو دور کر تاکہ خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیاں مل کر خداوند آج تیری عبادت کریں اور تو اپنے بچوں کو بڑی برکت دینا. یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. میں ایک بار پھر ان بہن بھائیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں جن کے پاس لنک الائنس کی طرف سے انہوں نے یہ سروے رپورٹ جو ہے وہ ابھی پبلش کرنی ہے, لیکن کچھ اس کے جو کچھ حصے ہیں وہ آلریڈی سامنے آ چکے ہیں میڈیا میں. اس میں انہوں نے بتایا کہ جو لوگ یو کے میں جو بلیو کرتے ہیں ریزریکشن پہ, قیامت المسیح پہ, خدا مسیح کے مردوں میں سے جھٹنے پہ جو بلیو کرتے ہیں وہ 45% لوگ ہیں, وچ از اے گڈ نمبر. یہ اگر کہا جائے کہ 50% تو اس میں مذائقہ نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس میں حصہ نہیں لیا ہوگا اس سروے میں. تو بیسیکلی دے آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلور کہ واٹ از اسٹینڈرڈ آف بلیو ان دیٹ یو کے. اور جو آپ دیکھیں کہ یو ایس اے میں ہے 66% لوگ جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں, اس میں ایمان رکھتے ہیں, جبکہ جو دیکھیں کہ یو کے میں ہے وہ 57% جو ہے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو مسیحی جو ہے وہ کہتے ہیں.
تو پریکٹسنگ کرسچن آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, کچھ نامنل کرسچن ہے, وچ از ویری گڈ رپورٹ. آئی تھنک میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے ایسا کہ بعض کا ٹیمپریچر جو ہے اس کو چیک کرنا چاہیے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں خدا مسیح کے بارے میں اور ان کی کیا سوچ ہے. تو عزیزو, آپ بھی اس سروے میں حصہ لے سکتے ہیں. آپ اس پروگرام کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے زندہ مسیح جو ہے وہ کیا معنی رکھتے ہیں, اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں زوم پر. میں نے اس لنک کو بھی اس پیج پہ بھی شیئر کر دیا ہے جو ابھی لائیو پروگرام کر رہے ہیں. تو دیر شوڈنٹ بی اینی ہیزیٹیشن. آپ جب پروگرام ختم ہوتا ہے پھر کال کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. وائی ناٹ ان پبلک. تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو کہ لوگوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا, اور جو کہ لوگوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا. سو دس از اے پلیٹ فارم ویئر یو کین ڈکلیئر یور فیتھ, یو کین شیئر یور تھاٹس کے آپ ریزریکشن کے بارے میں, آپ قیامت المسیح کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں. اچھا, آپ نے جب یہ سارا ایسٹر کا جو پروگرام کیا اس سال, آپ نے دیکھا کہ کووڈ کی جو ریسٹرکشن تھی وہ نہیں تھی, تو کیسا آپ نے محسوس کیا لوگوں کے اندر جو ایک شوق تھا عبادت کا, اور کیسا آپ نے پایا اس بات کو؟ میں بڑا خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں آج یہ موقع دیا ہے کہ ہم ریزریکشن پہ بات کریں, خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں بات کریں. اور آپ نے بڑا اچھا کیا, لوگوں کو انوائٹ کیا کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور جس سروے کی آپ نے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہم سب کے لیے بڑا انکریجنگ ہے کہ اتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں. اینڈ دس از دا ہارٹ آف کرسچن گاسپل. یسوع مسیح کا جی اٹھنا, اگر وہ مرا, اس نے دکھ اٹھایا, وہ ایک بات ہے. اگر وہ جی نہیں اٹھتا تو ہمارا ایمان جو ہے, جیسا پالوس کہتا ہے پہلا کرنتھیوس کے 15 باب میں, کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بیکار ہے. تو آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, خدا نے ہم پر رحم کیا, ساری دنیا پر رحم کیا, کووڈ سے ہمارا چھٹکارا کروایا. اور اس سال لوگوں کے جو جذبات تھے اور جو ان کی جو ڈیزائر تھی کہ وہ سیلیبریٹ کریں اس خوشی کو, بڑی خوشی کو, یہ بہت بڑی خوشی ہے جو خدا نے ساری دنیا کو دی ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک نجات دہندہ بھیجا, جس نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی, اور پھر تیسرے دن اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمارے لیے ایک زندہ امید قائم کی ہے. ہم سب کے لیے, جتنے بھی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں, ان سب کے لیے وہ پہلا پھل ہے. اور جس طرح خدا نے اس کو مردوں میں سے زندہ کیا, ہم سب بھی زندہ کیے جائیں گے, یہ ہماری امید ہے. اور لوگ اس بات سے اس دفعہ میں نے دیکھا کہ کس قدر وہ خوش تھے کہ تمام جو عبادت ہم نہیں کر سکے تھے 2 سال میں, ہم نے کی وہ ساری عبادت, اور لوگوں نے اس کو بڑا انجوائے کیا, بڑا اپریشیٹ کیا. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے یہ تھیم رکھا آج کے اس پروگرام کے لیے کہ ہم ریزریکشن پہ بات کریں. جی بالکل, اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جی اچھی چیز جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے, کہ بلکہ کرسمس پہ بھی اور ابھی بھی, کہ لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑی سالڈ ہوتی جا رہی ہے. جی پہلے شاید ہم کرسمس کو یا ایسٹر کو ایک ٹریڈیشنل اس کے مناتے تھے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم پیپل دے آر انڈرسٹینڈنگ مور اینڈ مور اباؤٹ دا سگنیفیکینس آف دس ڈے, وچ از ویری گڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہمارے لیے انکریجمنٹ کی بات ہے کہ لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے تھیولوجیکلی وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے, جو کہ ہونی بھی چاہیے. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے. جی, جو پریچنگ دی جا رہی ہے اس وقت, اور خاص طور پر آپ کے پروگرام کے حوالے سے, اور جو دوسرے بھی خدا کے خادم ہیں وہ بھی اس سلسلے میں اس چیز کو بڑا سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں, اور بات کرنی بھی چاہیے. اور لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اسی سے بڑھتی ہے کہ ان سے اس سلسلے میں بات کی جائے, جیسا ابھی آپ نے آج موقع دیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ضرور کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں آج اس کو کنسیڈر کریں گے کہ وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ واٹ اٹ مینس ٹو دیم
ریزریکشن جو ہے ہمارے لیے کیا معنی رکھتے. 2000 سال پہلے یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی, وہ زندہ ہو کر باہر آ گیا, اور بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی یقین نہیں کیا اور آج بھی نہیں کر رہے, لیکن ضرور اس بات کیا کہ ہم اس چیز کو لوگوں کو سکھائیں, ان کو بتائیں, اور لوگ اس بات کو سمجھ کر اس پر ایمان لائیں اور پھر دوسروں کو بھی بتانے کا سبب بن سکے. آمین. ابھی ہمارے ساتھ کچھ نئے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں. میں اپنی بہن شمیم اعجاز ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں, اور اگر ہمارے ساتھ جوید الہی صاحب ہیں, میرے بڑے پرانے چرچ ممبر دوست جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. تو اگر آپ زوم پہ نہیں بھی آنا چاہتے تو کوئی بات نہیں, آپ جو فیس بک کا جو پیج ہے جس پر ابھی آپ پروگرام کو واچ کر رہے ہیں, اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے کہ ایسٹر جو ہے, کیا عید قیامت المسیح جو ہے, یسوع مسیح کا مردوں میں سے جھوٹنا جو ہے, وہ آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. تو آپ ضرور اپنے وچار جو ہیں ہمارے ساتھ سانجھ کیجیے, ان کو بانٹیے ہمارے ساتھ, اور اپنی تھاٹس جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. تو میں ایک گیت جو ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کا میں نے جوش اور غلبہ دیکھا ہے وہ بہت زیادہ تھا. جو یہ بھی جو ریکارڈنگ میں نے آپ کو دکھائی, یہ سن رائز سروس کی تھی, اور سن رائز سروس میں لوگ لوٹن سے تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیو ہے, 1 گھنٹے کی. تو صبح بات ڈرائیو کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ صبح سویرے 5 بجے ہم نے پروگرام شروع کیا. تو آپ امیجن کریں کہ جو لوگ وہاں سے آئے ہوں گے 1 گھنٹہ تو ان کو ڈرائیونگ میں لگ گیا. 4 بجے اگر وہ نکلے ہیں, تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ 3 بجے اگر انہوں نے اٹھ کے تیاری کی ہے اور چرچ آئے ہیں, تو یہ ان کی قربانی ہے خدا ان کے حضور. اور صبح سویرے بچے بھی آئے ہوئے تھے اور کینڈل پکڑ کے, تو انہوں نے چرچ میں جب ہم آئے خدا ہم کو سنا کرتے ہوئے, تو بڑا ہی خوبصورت لگا. تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ رہا اس سال, کہ لوگوں کے اندر ایک جو جوش جذبہ میں نے دیکھا ہے, خدا ان کرے کہ یہ اسی طریقے سے قائم رہے. تو ہم بڑھتے ہیں جی پاک کلام کی جانب. وقت جو ہے وہ ہوا جاتا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ وقت جو ہے گزرتا ہے. تو 9:30 بجے ہم پاک کلام کو سننا شروع کرتے ہیں. تو آدھا گھنٹہ جو ہے ہم تقریباً اس کو دیتے ہیں پاک کلام کو. تو میں چاہوں گا کہ ہم آپ سے خدا کا پاک کلام سنیں. خدا نے جو آپ کو برکت دی ہے کلام کو, اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, اس کے بعد میں آپ کو ہینڈ اوور کروں گا. ہمارے ساتھ سلاؤ سے ہیں شنیلا ولسن, ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں, اور بھی جو دوست ہمارے جوائن کر رہے ہیں ان سب کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. تو آئیے دعا مانگیں اور خدا کی برکت چاہیں. خداوند پاک خدا تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں خوش دیکھنا چاہتا. تو نے ہماری خوشی کے لیے صدیق کی شرمندگی کی پرواہ نہ کی اور اپنے آپ کو دے دیا. تیرا کلام میں بتاتا ہے خوش رہو, پھر کہتا ہوں خوش رہو. اے پیارے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو باپ ہوتے ہوئے ہم سے پیار کرتا ہے, اور اے پیارے خداوند تو ہمیں برکت دیتا ہے. تیرا شکر ہو خداوند. میں تیرے خادم کے لیے, اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند تو قاضی گلبرٹ صاحب کے ساتھ ہو, انہیں برکت دے, قوت دے, ہمت دے, اپنا تازہ مسا دے, تاکہ خداوند وہ تیرے کلام کو تیرے لوگوں کے ساتھ تیری مرضی کے مطابق بانٹ سکیں. اور ہم سب کو بھی سننے والے کان دے, اور ہمارے ذہنوں کی مٹی کو کلام کے بیج کے لیے تیار کر, تاکہ کلام کے یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل آئے. اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا یسوع کے قادر نام میں, آمین. جس سے پہلے کہ ہم خدا کا پاک کلام سنیں, آئی مسٹ سے کہ پادری صاحب جو ہیں میرے بڑے ہی دل کے قریب ہیں اور میرے ہم خدمت ہیں. ایک عرصہ سے ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے. جب میں ریڈیو پہ تھا اس وقت سے 2003 سے لے کے آن ورڈ, ٹی وی پہ بھی, وینس ٹیلی ویژن پہ, گلوری ٹی وی پہ, پھر اس کے بعد اپنا جو چینل ہمارا شروع ہوا بائبل ٹی ویز پہ. تو میں ان کی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. بڑی کاوش, ایک بڑا سفر ہے ان کا, انگلش کا بھی اور اردو کا بھی. تو اردو کا سفر یہ ہے کہ کراچی سے سفر کرتے کرتے یو کے میں پہنچے ہیں, اور ان کی جو تربیت ہے بڑے اچھے چرچ میں ہوئی, جو چرچ پاکستان ہے کراچی میں, تو وہاں سے انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا. وہاں پر بھی خدا کی خدمت کرتے رہے, اور یہاں پر آ کر انہوں نے بڑی محنت کی اور باقاعدہ طور پر انہوں نے تربیت پائی سیمنری سے, بائبل کالج سے. اس کے بعد انہوں نے خدا کی خدمت کرنا شروع کی. سلاؤ میں جو ہاؤس گروپ تھا اس کے یہ روح رواں تھے, اور بڑی ہم دونوں بھائیوں نے مل کر تو خدا ان کے حضور اس کی خدمت کی. اور ابھی یہ والسل میں جو کہ برمنگھم کے نزدیک ایک ٹاؤن ہے, وہاں پر یہ خدا کی خدمت کرتے ہیں, چرچ آف انگلینڈ میں اسپیکر ہیں. تو ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. بھائی صاحب اوور ٹو یو, آپ خدا کا پاک کلام ہمارے ساتھ بانٹیے, اور ہم آپ کی آواز کو سننا چاہتے ہیں, خدا کے کلام کو آپ کے ذریعے سننا چاہتے ہیں. اوور ٹو یو. تھینک یو پادری صاحب ان خوبصورت الفاظ کے لیے جو آپ نے استعمال کیے ہماری خدمت اور دوستی کے حوالے سے.
میں خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھوں گا مقدس لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب. Gospel of St. Luke chapter 24 and I will read from verse 36 through 49. 36 سے 49 آیت تک. وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں. اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں. میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں. مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو. اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے. جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا قطرہ دیا. اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا. پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی. تم ان باتوں کے گواہ ہو. اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا. لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. خدا ان کی برکت اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو. خدا کا شکر ہو. آج میں بڑا خوش ہوا جب پادری صاحب نے کہا کہ ہم ریزریکشن آف جیزس کے بارے میں بات کریں گے. آج کا جو پیغام ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے ہے اور میں بڑا خدا کا شکر کرتا ہوں کہ یہ ہماری ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم ایسٹر سے پہلے 40 دن پہلے تیاری کرتے ہیں. لوگ روزہ میں رکتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اپنے آپ کو خدا کے قریب لاتے ہیں اور خدا کی اس بخشش کو جو خدا نے ہم پر کی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو 40 دن ہم تیاری کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس خوشی کو مناتے ہیں, جب ہم ایسٹر سیلیبریٹ کرتے ہیں, وی سیلیبریٹ دا ریزریکشن آف آور لارڈ جیسس کرائسٹ, تو پھر اس کو مختصر نہیں ہونا چاہیے, اس کو 1-2 دن میں ختم نہیں ہو جانا چاہیے, بلکہ اس کو کم از کم 50 دن تک 40 دن تک تیاری کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ 50 دن تک اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ تم اس وعدہ کے باپ کے وعدہ کے منتظر رہنا, انہوں نے پینتیکوست کے بارے میں بات کی تھی, انہوں نے روح القدس کے آنے کے بارے میں بات کی تھی. اور چرچ, میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ یسوع مسیح کی جو ریزریکشن ہے اس سے لے کر روح القدس کے آنے تک جو 50 دن کا ٹائم ہے, ہم اس کو سیلیبریشن میں گزارتے ہیں. ہم یسوع مسیح کی جو ریزریکشن ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور آج جو حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا, بک گوسپل آف سینٹ لوک چیپٹر 24, اور خداوند یسوع مسیح نے ایک بات ان کو خاص کہی تھی کہ تم شک نہ کرو. کس بات پہ شک کرتے ہو؟ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا. اور یسوع مسیح نے ان کو اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے. پہلی بات جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ریزریکشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جیزس ریویلڈ ٹو دیم, اپنے آپ کو اس نے ان پر ظاہر کیا. He showed them that he was risen. اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں اور پسلی ان کو دکھائی. یسوع ایک بار نہیں کئی بار ان پر ظاہر ہوا. اس کا ان پر ظاہر ہونا بے حد امپورٹنٹ تھا. 40 دن تک خداوند یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد ان پر ظاہر ہوتے رہے
اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو اس چیز کا یقین دلایا جائے کہ یسوع فی الحقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کی بنیاد، اٹ از دا بیک بون آف کرسچن فیتھ، کہ اگر مسیح کی جو ریزریکشن ہے اس کو نکال دیا جائے تو پیچھے بھی نہیں بچتا۔ مسیح کا صلیب پر مرنا، اپنی جان دینا، یہ قربانی دینا تبھی معنی رکھتا ہے جب ہم اس کی ریزریکشن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ابلیس نے سب سے زیادہ جو کوشش کی نقصان پہنچانے کی ہیومینٹی کو، وہ اسی وجہ سے کی، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھے، ان کے ریزریکشن کے بعد، ان کے زندہ ہونے کے بعد بے شمار ایسی ہیرسیز تھی، ایسی لوگوں نے کوشش کی کہ اس بات کو ثابت کیا جائے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا۔ اور ایک وہاں پہ فرقہ ہے صدوقی، جس کو کہتے ہیں سیڈوسیز، وہ تو اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ مردوں کی قیامت ہے۔ وہ کہتے تھے کیسے کوئی مردہ زندہ ہو سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے زندہ ہو کر، ان پر ظاہر ہو کر اس بات کو ثابت کیا کہ فی الحقیقت یسوع مسیح زندہ ہو گئے ہیں۔ اور مقدس پالوس جو ہے اس بات کا گواہ ہے۔ یسوع مسیح نہ صرف ان لوگوں پر جو اس وقت ان کے آس پاس تھے، وہ شاگرد جو اس پر ایمان لائے تھے، ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر، مریم مگدلینی پر اور بہت سارے لوگوں پر ظاہر ہوئے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ یسوع مسیح کے لوگوں پر ظاہر ہونے کا سلسلہ جاری رہا۔ مقدس پالوس جو کہ کلیسیا کو ستایا کرتا تھا، خداوند یسوع مسیح اس پر خود ظاہر ہو گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ دمشق کی راہ پہ جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ آئی سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا خداوند تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ اس نے کہا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آج بھی لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس کا جو بہترین طریقہ آج ہم سیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا اور یہ ثابت کیا وہ زندہ ہے۔ اور آج میں اور آپ جو اس کے شاگرد ہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو جا کر بتانا ہے کہ وہ زندہ ہے، ہمیں زندہ یسوع کی گواہی دینی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ظاہر کیا لوگوں پر، اور آج ہم اس کو لوگوں پر ظاہر کریں گے۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ دس از آور ڈیوٹی ٹو ریویل جیزس ٹو پیپل۔ ان کو دکھائیں یسوع کو اپنی زندگیوں سے۔ ہماری زندگیاں ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر لوگ یسوع کو چلتا پھرتا ہوا دیکھیں ہماری زندگی میں۔ تو سب سے پہلی بات جو آج ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے زندہ ہو کر اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کر دیا، لوگ اس کو دیکھ کر اس پر ایمان لائے۔ جب تک انہوں نے دیکھا نہیں تھا اس وقت گو کہ ان کو عورتوں نے آ کر بتا دیا تھا کہ یسوع زندہ ہو گیا ہے، لیکن وہ یقین انہوں نے نہیں کیا جب تک کہ انہوں نے یسوع کو دیکھ نہیں لیا۔ آج بھی لوگ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب یسوع زمین پر تھا اس وقت بھی لوگ یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اور جو دوسری بات ہے، یسوع مسیح نے زندہ ہو کر جو کام کیا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ اس کی موت کے باعث تتر بتر ہو گئے تھے، چلے گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے، ایمان انہوں نے چھوڑ دیا تھا، ان سب کو یسوع مسیح نے پھر سے اکٹھا کیا، ان کے پاس گئے، ان کو جا کر بتایا کہ میں زندہ ہوں، اور ان کو پھر جمع کیا، کیونکہ ان کو ایک خاص مقصد کے تحت یسوع مسیح نے بلایا تھا، ان کو مقرر کیا تھا، ان کو ٹرین کیا تھا، ان کی تربیت کی تھی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ خدا کی بادشاہت کو لے کر دنیا میں جائیں۔ اور لیکن خداوند یسوع مسیح کے موت کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ تو سارے کے سارے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو خوف زدہ تھے، لیکن زندہ یسوع جب ان کو ملا تو ان کا سارا خوف جاتا رہا، سارا ڈر نکل گیا، اور وہ کھڑے ہو گئے اپنے ایمان پر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ان کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر تمام قوموں کو جا کر انجیل کی بشارت دو، اور جو ایمان لائے ان کو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو وہ تمام باتیں سکھاؤ جو تم نے مجھ سے سیکھی ہیں، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، وہ اس وقت بھی اپنے لوگوں کے ساتھ تھا، اس نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، اور وہ آج بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہم جو کہ اس کے شاگرد ہیں، آج
ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ فی الحقیقت یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اپنے وعدہ کے مطابق وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تیسری بات، وہ لوگ جو کہ ٹوٹ چکے تھے، جن کا ایمان جاتا رہا تھا، خداوند یسوع مسیح نے آ کے اس کو ریوائیو کیا۔ He revived them, he restored them، کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ چکے تھے۔ اور ہم پڑھتے ہیں پطرس جو ہے وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے آؤ مچھلی کے شکار کو چلیں، آؤ لیٹس گو فار فشنگ، اور وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں چلو۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب وہ واپس آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح وہاں پہ موجود تھا۔ خداوند کی نظر اپنے لوگوں پر رہتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے کیا حالات ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا گیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں، کوئی مچھلی نہیں پکڑی۔ تو یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ تم دائیں طرف جال ڈالو تو تم مچھلی تم کو ملے گی۔ خداوند یسوع مسیح کی انہوں نے بات مانی اور بہت ساری مچھلیاں انہوں نے گھیر لی۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اب جو ہے میں تم کو آدم گیر بناؤں گا، نو مور فشر آف مین بٹ یو وونٹ بی اینی مور کیچ دا فش بٹ یو ول کیچ دا مین۔ لوگوں کا تم شکار کرو گے، لوگوں کو میرے لیے جیتو گے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف ان کو بحال کیا، ان کے ایمان کو بحال کیا، بلکہ ان کو یہ ذمہ داری دی کہ تم نے جا کر انجیل کی بشارت دینی ہے۔ یسوع مسیح جس طرح لوگوں کے پاس جاتے تھے اور یسوع مسیح جا کے ان کی ہیلپ کرتے تھے، خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے لوگوں کو تندرست کیا، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے زندہ کیا اور بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منسٹری جو خداوند یسوع مسیح نے کی، وہی منسٹری اس نے چرچ کو دی ہے، وہی منسٹری اس نے اپنے لوگوں کو دی ہے کہ وہ بھی جا کر زندہ یسوع مسیح کی گواہی دیں اور لوگوں کو یسوع کے پاس لے کے آئیں۔ اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو جو کہ جن سے مسٹیک ہوئی تھی، جنہوں نے غلطیاں کی تھی، اور ان میں سے شمعون جو ہے، پطرس جو ہے، وہ ایک تھا جس نے 3 بار یسوع مسیح کا انکار کیا۔ یسوع مسیح نے ان سب کو ریسٹور کیا، ان کو واپس لایا اور ان کو کہا کہ تم پھر سے اس کام کو شروع کرو۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی فیلئر ہے، کوئی ایسی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں، ہم اس کام کو نہیں کر سکتے، تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، سب کے لیے سیکنڈ چانس ہے۔ یسوع مسیح سب کو بلاتا ہے، وہ سب کو ریسٹور کرتا ہے، وہ سب کو بحال کرتا ہے، وہ ہمیں بھی بحال کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس کا وعدہ ہے کہ میں تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں دنیا کی انتہا تک، آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جو اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اس نے صرف ہمیں حکم نہیں دیا، He has empowered، اس نے کہا کہ تم باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو، اور ہم اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر ہیں۔ اور بلکہ یہ وعدہ تو خداوند یسوع مسیح نے پورا کر دیا جب وہ آسمان پہ جانے سے پہلے یہ کہا، انہوں نے بولا کہ تم نے جانا نہیں ہے، یروشلم سے باہر نہیں جانا، تم نے ویٹ کرنا ہے باپ کے اس وعدہ کا پورا ہونے کا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے جب ان سے یہ باتیں کہیں تو ان سے ایک بات کہی تھی کہ وہ ضرور ہے کہ وہ ساری باتیں جو میری بابت موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں لکھی ہیں وہ پوری ہوں۔ خداوند یسوع مسیح جو کہ اس دنیا کا نجات دہندہ بن کے آیا، مسیح بن کے آیا، جس کے بارے میں کئی سو سال پہلے پرانے عہد نامہ میں ہم پڑھتے ہیں، نبیوں کے صحیفوں میں داؤد نبی نے اس کے بارے میں، خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل سے کبھی بادشاہت ختم نہ ہوگی۔ اور پھر زبور کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، زبور 16 میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی ریزریکشن کے بارے میں پہلے سے کتاب مقدس میں بتا دیا گیا تھا کہ مسیح مرے گا، زندہ ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ تمام باتوں کا پورا ہونا ضروری ہے، اور یہ تمام باتیں خداوند یسوع مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے میں پوری ہوتی ہیں، وہ تمام باتیں۔ اور جیسا ہم پڑھتے ہیں یسایہ نبی کے صحیفے کے چیپٹر 9 میں کہ وہ ابدیت کا بادشاہ، سلامتی کا شہزادہ ہے،
اور اس کے اقبال کی اور سلطنت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. یہ ہے وہ ابدی بادشاہ, اس کا مرا رہنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے, وہ زندہ ہوا ہے. اور آج جب ہم ریزریکشن سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ریزریکشن میں ہماری امید ہے. We have hope in the resurrection of Christ. The way God raised Jesus from the dead, we all will be raised one day. ہماری نجات, ہماری مخلصی اور ہمارا جی اٹھنا بھی یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے منسلک ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو نجات ہے وہ ہماری جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے میں ہے. وہ زندہ ہے اور وہ زندگی دیتا ہے. اس نے مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دی ہے, اور مجھے اور آپ کو یہ زندگی دے کر اس نے کہا کہ اب جاؤ اور جا کر اس بادشاہت کا, اس خوشخبری کا, اس ہمیشہ کی زندگی کا چرچا کرو. اور یہ میرا اور آپ کا کام ہے. میری دعا ہے خداوند آج مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم بھی زندہ یسوع کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں اور لوگ اس پر ایمان لا کر اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب, بہت خوبصورت پیغام. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسٹر کی جو ایک اسپرٹ تھی نا اس کو آپ نے دوبارہ ریوائیو کر دیا ہے. اور جیسے کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ ہمیں اس کو کنٹینیو رکھنا ہے, اس کو سیلیبریٹ کرتے رہنا ہے. یہ جو دن ہے صرف ایک تہوار سے بن کر نہ رہ جائے, بلکہ ہر روز ہمیں اس ریزریکشن کو جو ہے وہ محسوس کرنا ہے. ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود ہیں ہمارے دوست اور مشن پارٹنر عدنان آصف, ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو کہ خدا انہوں نے کامل صحت و تندرستی بخشے. چند ایک جو پروگرام ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, کچھ انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ سیف بھی ہیں لائن پر. اگر سیف اگر آپ خود بھی بتانا چاہیں تو یو آر ویلکم. اپنے آپ کو آپ انمیوٹ کیجئے, اور اگر آپ آنا چاہتے ہیں لائن پہ تو یو آر ویلکم, آپ آ سکتے ہیں. اور ہیلو سیف. گڈ مارننگ پادری صاحب. گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ بس پادری صاحب اتنا ٹھیک نہیں ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ I lost my dad a few weeks ago. تو وہ خداوند کے ساتھ سو گئے, and we are doing arrangements for funerals, and the funeral arrangements will be on the 10th of May, Tuesday the 10th of May. میرے پاس جو انفارمیشن ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ ہولی فیملی رومن کیتھولک چرچ میں لنگلی میں یہ فیونرل ہوگا 10 مئی کو 11 بجے. Isn't it؟ جی بالکل 11 بجے 10 مئی. ہاں جی. سیف ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, آپ کی ساری فیملی کے لیے. بہت ہی خوبصورت دوست تھے جو کہ ہم نے کھوئے, اور ان کی میرے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ 97 سے میں نے ان کو جاننا شروع کیا, اور he was a wonderful man of God, and you and your family are the pioneer member in our church. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو اور آپ کی امی کو, بھائیوں کو, پوری فیملی کو, اور خاص طور پر جو وہ گرینڈ چلڈرن کے ساتھ جو ان کی اٹیچمنٹ تھی ہم جانتے ہیں بہت زیادہ, تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, اور ابھی ہم آپ کے لیے کنسرن ہیں کہ خداوند آپ کو تسلی و تشفی بخشے. بھائی گلبرٹ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی انجم کے بارے میں؟ میں اپنی اور اپنے خاندان کی طرف سے پلیز ایکسیپٹ آور کنڈولنسز, سنسیئر کنڈولنسز اباؤٹ یور ڈیڈ. میرے بہت اچھے دوست رہے ہیں مائیکل صاحب, ان کے ساتھ بڑا پیار تھا اور آج بھی ہے, اور آپ کے خاندان کے ساتھ. اور میری یہ دعا ہے خداوند آپ کو اپنا حقیقی اطمینان اور تسلی. بڑے لائیولی پرسن تھے, اور نوجوانوں کے ساتھ نوجوان, بزرگوں کے ساتھ بزرگ, اور بچوں کے ساتھ بچے بن جانا, اور بہت پیار کرنے والی شخصیت تھی, اور ہمیں بہت دکھ ہے ان کے جانے کا. جس دن ہاسپٹل میں تھے تو میں نے ان کو فون کیا, اور ان کا ایمان بڑا خوبصورت تھا. کہتے میں نے کیا پریشانی ہے, کیا وجہ اتنا ٹائم لگ گیا, تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں, خدا کو معلوم ہے, لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا ڈاکٹرز کو. اور پھر کچھ دن بعد ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خداوند نے یہ فضل بخشا کہ میں نے فون پہ ان کے لیے دعا کی, کیونکہ اٹ واز ناٹ الاؤڈ ٹو پے وزٹ ڈیو ٹو دیٹ کووڈ ایشوز. لیکن
مجھے خدا کا شکر ہے، میں بڑے اس بات کے لیے خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں کہ خدا نے موقع دیا کہ میں آخری لمحات میں ان کے لیے دعا کر سکا، اور ہم دونوں بھائیوں نے مل کر دعا کی. اور میرا یہ ایمان ہے، جیسے کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ سیف نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ خدا ان کے پاس ہے. تو ہمیں دیکھیں، تسلیکی خط میں پالوس کہتے ہیں کہ ہمیں غیر قوموں کی طرح غم نہیں کرنا ہے. ہمیں یہ امید ہے کہ وہ جو مسیح میں موئے ہوئے جی اٹھیں گے، جو سو گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور ہم جو باقی ہوں گے بادلوں پر اس کا استقبال کریں گے. تو وہ سو رہے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ٹائم ول کم وین ول بی ٹوگیدر ان ہیون. تو خدا ان کا یہ وعدہ ہے کہ میں نے تمہاری جگہ تیار کیا ہے. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں پورے جگہ کے لیے. تو خدا آپ کو برکت دے. ابھی ہم آپ دعا کریں گے. صاحب تھینک یو سو مچ. تو عزیزو، دوسرا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ 24، 25 اور 26 جون کو یورپین ایشین کرسچن کنونشن ہو رہی ہے ہمارے چرچ میں، اور اس کے جو مین اسپیکر ہیں وہ ریورنڈ ڈاکٹر مقصود کامل ہوں گے. اور فرائیڈے کو یعنی 24 جون کو لیڈرشپ اینڈ پاسٹر کانفرنس بھی ہوگی، جس میں بھائی صاحب جو ہیں وہ جو ٹیچ کریں گے لیڈرز کو. اور کیونکہ وہ ڈائریکٹر ہیں RHA جو انسٹیٹیوٹ ہے اسلام آباد میں لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ، اس کے وہ ڈائریکٹر ہیں، اور بہت ہی لرنڈ قسم کے آدمی. ابھی انہوں نے اپنی جو سیکنڈ PhD ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے، اور ان کی کانوکیشن ہے آکسفورڈ میں. تو ہم انہیں ریسیپشن بھی دیں گے، تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. 24 جون کو شام کو یہ 6 بجے یہ پروگرام ہوگا. اور پھر 25 کو 2 سیشن ہوں گے کنونشن میں، وہ مین اسپیکر ہوں گے. اور 26 تاریخ کو چرچ میں یہ پروگرام ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. تو 3 دن کی یہ کنونشن ہے. جو لوگ یورپ سے آنا چاہتے ہیں پلیز کانٹیکٹ می. میرا نمبر ہے 00447718992824، اور ای میل ہے nsamuel21@yahoo.com. اگر آپ کو اکوموڈیشن کی پرابلم ہے یا کوئی اور ایشو ہے تو آپ ضرور ہم سے ڈسکس کریں، اور ہمیں خوشی ہوگی آپ کو اکوموڈیٹ کر کے. ہر سال ہالینڈ سے، جرمنی سے اور دیگر یورپین کنٹری سے لوگ آتے ہیں. بلکہ ایک جو ہماری کنونشن اس میں امریکہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ تشریف لائے تھے. تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس سے یورپین کرسچن کنونشن کے لیے. تو آپ ضرور اس میں آئیں اور اس کنونشن کا حصہ بنیں. 35th اینیورسری ہے جی ہماری جو منسٹری کی خدمت میں آئے ہوئے، اور بڑی یادیں ہیں. بڑے اچھے جو لوگ ہیں اس میں آئے، میرے ساتھ خدمت میں رہے. ایک لمبا سفر ہے جی، 35 سال کا. تو ہمارے چرچ نے اس بات کو محسوس کیا. I'm really thankful to my elders and the church members جنہوں نے کہا جی ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ضرور آپ آئیے اور ہماری اس شکرگزاری کی بات میں شامل ہوں. 8 مئی کو 2 بجے یہ پروگرام ہوگا. تو آپ ضرور آئیے سنڈے کے روز، یعنی نیکسٹ سنڈے. یہ اس سنڈے تو نہیں لیکن نیکسٹ سنڈے کرنا. تو انہوں نے وہ سرپرائز تھا جی سنڈے کا، لیکن میں نے ان کو کہا کہ نہیں، یہ سرپرائز نہ رہنے دیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم شکرگزاری کریں سب مل کر. تو پھر اس کو چینج کیا گیا، اور 8 مئی کو یہ پروگرام ہوگا. تو پلیز آپ ضرور آئیے گا. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیکسٹ ویک سے کچھ نئے جو خدا کے خادم ہیں وہ اس بریک فاسٹ شو کا حصہ بنیں گے. میرے استاد محترم ہیں، دوست ہیں، میرے اسپرچل مینٹور ہیں ریورنڈ ایمینول بہادر صاحب. تو نیکسٹ ویک وہ ہمیں جوائن کریں گے. کچھ اور خادم بھی ہوں گے. تو پلیز آپ ضرور پروگرام کو دیکھتے رہیے گا. خداوند جیسے سے قافلہ بڑھ رہا ہے، نئے لوگوں کو شامل کرتے جا رہے ہیں. بھائی صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ فرائیڈے کو جو ہے، اب ہم ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں آپ کے. تھینک یو بھائی صاحب آپ کے پیار کے لیے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کی جو آپ کی منسٹری اینیورسری ہے اس کے بارے میں. اینڈ ویری مچ لوکنگ فارورڈ ٹو بی دیئر. پلیز بڑا اچھا لگے گا. اور کوشش کیجیے گا کنونشن کی بھی ایک نہ ایک دن ضرور آپ اسپیئر کریں. اور بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ خدا کا پاک کلام بھی بانٹیں. تو ضرور آپ آئیے. میں نے بھی اس کی ساری جو لے آؤٹ ابھی، کیونکہ یہ سارا چرچ کے ایلڈرز کی جو ہے نا کاوش ہے. تو مجھے تو لاسٹ سنڈے جو انہوں نے بتایا، اور وہ بھی میٹنگ ہو رہی تھی، تو اچانک میں چلا گیا میٹنگ میں. تو میں نے کہا بھی کیا بات ہے، میرے بغیر ہی میٹنگ جاری ہے. تو انہوں نے کہا جی ایک طرف دیکھنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی بھائی صاحب ہم بتا ہی دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پلان ہے. کیونکہ تھا وہ 1 اپریل کو میرا جو آرڈینیشن ہوا تھا بھائی صاحب، وہ 1 اپریل کو ہوا تھا. اور یہ 1 اپریل جو ہے مجھے ہمیشہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو، بے وجودوں کو چن لیا. تو خدا نے مجھ جو کم عقل کو
اور میری کم مائیگی میں مجھے چنا، میں خدا کا شکر کرتا ہوں. تو آپ ضرور آئیے گا، اور جو دیگر دوست بھی جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ انویٹیشن ہے کہ آپ آئیں اور ہمیں جوائن کریں. تو ایوری سنڈے ہم عبادت کرتے ہیں جی 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں عبادت ہوتی ہے. سیٹرڈے کو لوٹن میں ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور لوٹن کی کلیسیا بہت خدا سے پیار کرنے والی ہے. اور دیکھیں انہوں نے سیکریفائس کیا کہ جتنی بھی عبادات ہوئی، 8 عبادات ہوئی ہماری ایسٹر پہ بھائی صاحب، اور میری طبیعت کی ناسازی کے باوجود there was no excuse، اور ساری عبادات بڑی کامیاب ہوئی، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارا چرچ جو بھرا ہوا تھا. اور لیکن لوٹن کی کلیسیا نے وہاں سے میں جوائن کیا، اور جتنے بھی پروگرام میں آتے رہے، اور پھر ہم نے منڈے کو ایسٹر سے دوسرے دن ان کو جوائن کیا. تو سیٹرڈے کو کل بھی 2 بجے وہاں پہ بات ہوگی. تو اگر آپ ہمارے چرچ آنا چاہتے ہیں تو ایڈریس ہے 309 وکریج فارم روڈ ہیسٹن TW50GR. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیگر جگہوں پر بھی چرچ جو ہے کو پلانٹ کیا جائے. تو اس کو گاؤں میں یاد رکھیے، کچھ پروگرام ہیں، کچھ پروجیکٹ ہیں جو کہ ہم مزید بھی جو ہے لانچ کر رہے ہیں ریگارڈنگ کمیونٹی ڈیولپمنٹ. تو آپ ان کو بھی اپنے گاؤں میں یاد رکھیے گا. تو بھائی صاحب آپ اپنے چرچ کے بارے میں ذرا بتا دیں نئے دوستوں کو، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں نئے آ جائے ہیں اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں. اور دیکھیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، اس وقت دوپہر کا ٹائم ہے اور غالباً تو لنچ کر لیا ہوگا، ہم تو بریک فاسٹ کر کے بیٹھے ہیں. تو میرے چائے کا کپ بھی جو ہے وہ غالباً ختم ہو گیا ہے، تو میں نے چاہ رہا ہوں کہ بس اب پروگرام کو ختم کریں اور لنچ کی تیاری کریں. تو پلیز آپ ذرا اپنے پروگرام کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. جی میری جو سنڈے سروسز ہیں صبح 9:30 بجے ہوتی ہے پہلی سروس آل سینٹس ڈالسٹن میں، اور پھر 11 بجے ہوتی ہے آل سینٹس موکسلی میں، اور پھر 3 بجے ہماری ایشین کانگریگیشن کی سروس ہوتی ہے لاسٹ سنڈے آف دا منتھ. اور اگر آپ مڈ لینڈس کے ایریے میں، برمنگم والسول کے ایریے میں، یو آر مور دین ویلکم ٹو کم اینڈ جوائن اس. اور باقی خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ پادری صاحب نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم پاکستان اور امریکہ اور انڈیا اور تمام جگہ سے لوگوں کو مل سکتے ہیں اس چینل کے حوالے سے، اس میڈیم کے حوالے سے. تو ہم شکر گزار ہیں کہ ہم نے کووڈ کے دوران زوم پہ کافی سروسز کی تھی، اور بہت سارے دوست آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، پاکستان سے میں جوائن کرتے تھے، لیکن وہ تو ہم کنٹینیو نہیں کر رہے اب. لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ بائبل ٹی وی گلوبل کے حوالے سے ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم ان لوگوں تک بھی رسائی کر سکیں. اور میں جو ہمارے فرینڈز ہیں ان کو بھی میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہماری یہ جو منسٹری ہے ہم کر رہے ہیں مل کر، تو وہ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اچھا، ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا گلوبل چرچ جو ہے، تو یہ جو گلوبل ڈیجیٹل چرچ جو ہے یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. یہ پہلا ڈیجیٹل چرچ جو ہم نے شروع کیا 2019 میں، اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ وہ لوگ جو کہ چرچ نہیں جا سکتے ان تک ہماری رسائی ہو. اور اگر ابھی تک وہ دوست جو بھی اس کا حصہ نہیں بنے، وہ ہمارے پیج پہ جائیے اور گلوبل انٹرنیٹ چرچ جو ہے اس کا آپ حصہ بنیے. یہ چرچ وداؤٹ وال، وداؤٹ اینی ڈینومینیشن، آپ کسی بھی ڈینومینیشن سے ہوں آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو پے ممبرشپ پر کچھ بھی، آپ اس کا حصہ بنیں. اور ہم سب مل کر دعا بھی کرتے ہیں، اللہ کا پاک کلام سیکھتے ہیں. تو آئیے دعا کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا کہ ٹائم بہت تیزی کے ساتھ گزرا، چند منٹ رہ گئے ہیں. تو میں